From Bradford, یہ خطاب فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد نذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللہم صلی علی تکبیر. کافی حضرات تشریف فرما ہے. پروردگار کا نام لینا بہت بڑی عبادت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خانوادہ جناب ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. تمام مومنین اور مومنات سے محترم حاجی منیر حسین اور ان کی زوجہ مرحومہ کے فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. دعا گو ہے رب کائنات کی بارگاہ میں خالق حقیقی آج کی مجلس رضا کا ثواب، اس فاتحہ کا ثواب، بعد میں نواخانی، ماتمداری، تبرکات جو بھی تقسیم کیے جائیں گے
तमाम चीज़ों का सवाब, मुझसे पहले जितने हजरात हैं इन तमाम चीज़ों का सवाब, आपका चल के आना इसका सवाब खालिक हकीकी भाई एहसन साहब की वालिदा मरहुमा और वालिद मरहूम को अता फरमाए। मालिक अकबर उनको जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। और जब से ये इमाम बारगाह बना है, इनके बनाने वाले, चलाने वाले और इस इमाम बारगाह की कुर्बतन इल्लाह सपोर्ट करने वालों की तौफीकात में मालिक इजाफा फरमाए। हम सबको सही मानों में अहले बैत का शिया होने की तौफीक अता फरमाए। सरकार हुज्जत कायम का मालिक ज़रूर फरमाए और मिल के दरूद पढ़ देंगे उनके मोहम्मद। उनका माफी चाहता हूँ, लेट हो गया। बरकैफ बंदा गलती ना करे, अगर माफी मांगनी होती है तो बरकैफ क्या करें, कुछ मसाइल ऐसे हुए जिसकी वजह से हुआ। लेकिन मैं अपनी इंशाल्लाह ड्यूटी इंतजामिया से इंतहाई मादत के साथ, आप लोग इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन जो इंतजार में मजा होता है वो किसी और चीज में होता भी नहीं है। हाँ, बात क्या, मैं लंबी चौड़ी जो मैंने तमहीद वो मैंने अलग कर देता हूँ। मैं बात शुरू करता हूँ सरकार सादिक आले मोहम्मद सादिकुल इतरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक शागिर्द है जिसका नाम है मुफज्जल। जो मैं रवायत पढ़ने जा रहा हूँ इसका ताल्लुक है बिहार अनवार की जिल्द नंबर 3 से। मुफज्जल सरकार की बारगाह में आया और कहा, उरीदो यब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के फरजंद, मेरा आप पर सलाम हो और मैं आज चाहता हूँ कि आपकी दादी फातिमा के फजाइल आपकी जुबान से सुनो। यानी मौलाना अरशद राबी हो या जाकिर आबिद भाई हो, हम जितना भी पढ़े हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन खुद जो लफ्जों से भी पहले के हैं, जिनके सदके में कायनात में अल्फाज बने, और अगर वो अपनी दादी की तारीफ करें तो फिर हक जुदा नहीं हो सकता। मौला की बारगाह में आया और आने के बाद जब उसने गुजारिश किया, मौला ने फरमाया चाहता क्या है? मौला आपकी दादी मोहतरमा की वलादत बासआदत चाहता हूं कि आपके जुबान मुतहर से वो अल्फाज सुनूं, वो वाकयात सुनूं, वो हकीकतें सुनूं, वो मैं अकीदतें सुनूं जो शहजादी फातिमा तो ज़हरा के साथ मुंसलिक हैं। मेरे मौला ने फरमाया बहुत ही कड़ा वक्त था, मेरी दादी मेरी जद्दा जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर, मलिकतुल अरब पर, मोहसनाए इस्लाम पर, मोहसनाए मुसलमानान पर इतना कड़ा वक्त था कि जितनी दौलत थी वो लुटा दी इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर डोनेट कर दी, मदीने के शाहे मोहम्मद सरकार मुस्तफा की जूतियों पर नशावर कर दी। बीबी के पास जब कुछ ना बचा, जाहिरन जब कुछ ना बचा, तो उस वक्त मक्का की औरतों ने आकर के शहजादी को ताने देना शुरू कर दिए कि आज तेरे यहाँ वलादत होने वाली है अनकरीब, और तुझे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, तू बीमार पड़ी रहती है, तुझे किसने कहा था एक यतीम से शादी करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह गया। कहा ये तुम कह रही हो ना, पूरी कायनात का जो मालिक है उसका नाम है फातिमा का बाबा मोहम्मद। उनका नाम सब कुछ तो मैंने ले लिया है, ये दुनिया में क्या चाहती हूँ? मैं चाहती नहीं दुनिया, मैं दौलत को चाहती नहीं हूँ। अच्छा, कोई बात सुनने के लिए तैयार हुआ। जब वो बीबियां ये बात कह के चली गई, ये रफ़ात में रफ़ात मौजूद है, जब वो बीबियां चली गई तो उस वक्त शहजादी के बतने मुतहर में वो बच्ची, वो शहजादी, वो मलिकतुल अरब, वो 11 मासूमों की होने वाली माँ, अल्लाह अकबर, हुसैन की हुसैन माँ, कुरान अमन इमाम हसन की माँ, ज़ैनब बतूल जैसी बेटी की माँ, अली जैसे शहंशाह की ज़ौजा, मोहम्मद जैसे रहमतुल आलमीन की बेटी फातिमा ज़हरा ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मी। घबराना नहीं है, हम ज़ाहिरन तो बाद में आएंगे ना, लेकिन आपको ये ताना दे के गए हैं कि आपसे हम कलाम भी नहीं करना चाहते। आपका जब भी दिल परेशान होगा, मैं फातिमा बातें करने के लिए हाजिर हूं। दिया कर जब जो चली गई, और उसके बाद आप शहजादी फरमाती हैं, ये खुद रवायत है शहजादी से कि मैं उस हालत में थी
کہ میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے اور میں نماز شب کے مصلے سے جدا ابھی نہیں ہوئی تھی، نماز شب پڑھ رہی تھی. آخری وتر جو ہم پڑھتے ہیں اس کی آخری رکعت، ایک ہی رکعت اس میں ہوتی ہے، آخری سجدہ تھا. سجدہ دینے کے بعد میں نے سجدہ کر کے سلام پڑھ کے میں بیٹھ گئی اور میں درود پڑھ رہی تھی، اور درود پڑھتے پڑھتے میرا دل چاہا کہ میں پھر سجدے میں چلی جاؤں. خدیجہ جناب ملکۃ العرب کا یہ اپنا فرمان مقدس ہے. میں چلی گئی سجدے میں، اور سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے دائیں پہلو میں ایک چھوٹا سا معصوم ننھا سا ایسا اللہ کا نور ہے، جیسے میرے ہاتھ سجدے میں تھے اس کے ہاتھ بھی سجدے میں تھے، جیسے میری پیشانی سجدے میں تھی اس کی پیشانی بھی سجدے میں تھی، جیسے میرے دونوں گھٹنے سجدے میں تھے اس کے بھی دونوں گھٹنے سجدے میں تھے، جیسے میرے دونوں پاؤں کے انگوٹھے سجدے میں لگے ہوئے تھے اس رحمان اور رحیم رب کی بارگاہ میں، ایسے اس کے لگے ہوئے تھے. جیسے میں سبحان پڑھ رہی تھی ویسے وہ بھی پڑھ رہا تھا. وہ نور بھی سجدہ کر رہا تھا، اور جب نور سجدہ کر رہا تھا اور میری آنکھیں چندھا گئی اس نور کو دیکھ کے، میں نے دیکھا سامنے میرے، میں اٹھی سجدے سے، سامنے میرے 4 عورتیں کھڑی ہیں. آگے بڑھ کر کے ایک ایک نے مجھے سلام کیا، اپنا تعارف کرایا کہ میں مریم ہوں، مادر عیسیٰ ہوں، میں ام کلثوم ہوں، موسیٰ کی بہن ہوں، میں سارہ ہوں، زوجہ ابراہیم ہوں، میں پوری کائنات کے لوگوں کی ماں حوا ہوں. کیوں آئی ہو؟ آئی نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا. اچھا بھائی دیر تو ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، ہاں مگر آپ حسین کی ماں کا تذکرہ سن رہے ہو. آج 5 کلو کے سر سے بات نہیں بنے گی، آج زبان ہلانا پڑے گی. تو جس نے آل محمد کے فضائل سن کے زبان نہیں ہلانی اس نے قبر میں بھی گونگا ہی رہنا ہے نا. محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ موجود نہ ہوتے تو شاید میں روایت ادھر ادھر کی پڑھ دیتا کہ مجھے کس نے کیا پکڑنا ہے. اب قبلہ موجود ہے، لائبریری بھی آپ کی موجود ہے، ہاں اور اس میں کتابیں موجود ہیں. اب تو میں بالکل ہل ہی نہیں سکتا. بہر کیا نوز باللہ مظالے کا محبت سے بات کر گیا ہوں. ویسے بھی ہمیں کبھی بھی خدا ایسی جرت اور ہمت نہ دے کہ آل محمد کے ممبر پر بیٹھ کر کے کوئی ایسی فضول بات کی جائے. یہ سرکاری ممبر ہے تو سرکاری باتیں ہوں گی، جن کے ہم نوکر ہیں، جن کا کھاتے ہیں ان کے ہی گائیں گے ہم. تو جب آئے اور آنے کے بعد 4 بیویاں، کیوں ہمیں بھیجا گیا ہے؟ کس لیے بھیجا گیا؟ آپ کے یہاں ایک نور آنے والا اور جو آ چکا ہے، اس نور کے استقبال کے لیے ہم کو بھیجا گیا. اب روایت شروع ہوتی ہے وہ 4 بیویاں، اور اس کے بعد پھر جاءت عشرۃ حورا من الجنت، 10 جنت کی حوریں بھی آئیں. فی ایدیہن، ان کے ہاتھوں میں ابریقن ملء الماء الکوثر، ہر حور کے ہاتھ میں ایک لوٹا، ایک جام، ایک کیتلی پانی کی بھری ہوئی تھی. اور وہ پانی عام پانی نہیں تھا، آب کوثر کا تھا. اللہ اکبر. شہزادی کے ظہور پر 10 حوریں اور 4 بیویاں کتنی ہو گئی؟ 14 کے نور کی رکھوالی کرنے والی جو آ رہی ہے، 10 حوریں. اور وہ آئی اور آنے کے بعد کہا، ایک حور آگے بڑھی اور وہ بڑھ کے اس کے ہاتھ میں 2 سفید پارچے تھے، سفید کپڑے، 2 سفید کپڑے تھے. اور بڑھ کر کے ایک حور نے آگے وہ کپڑے آگے کیے اور دوسری حور نے تشت نیچے رکھا جو جنت سے تشت آیا تھا. جنت کا پانی، جنت کا تشت نیچے رکھا گیا. اور شہزادی کو پہلی مرتبہ، جسے غسل ولادت کہتے ہیں، جنت کے آب کوثر سے دیا گیا. اللہ توجہ رات گرامی، یہاں روک کر کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ فرما کے بیٹھے ہیں. میری ماں، مولانا کی ماں، مولانا سے بڑے حجت اللہ سے بڑے ایت اللہ، مرج اعلی دینی عالم زمانہ، اس کے بعد صحابی، امام کا صحابی، رسول کا صحابی ہو، کسی کی بھی ماں، معصوم کی ماں نہیں کہہ رہا، غیر معصوم جتنے لوگ بھی ہیں، بڑے سے بڑا آدمی جو دین پڑھا ہوا ہے، جو اپنے پر فخر کرتا ہے، محدث ہو، مورخ ہو، مفسر قرآن ہو،
جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. توجہ حضرات گرامی. اب جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائے تو بی بی کہاں تھی؟ مصلی میں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، شہزادی کہاں تشریف لائی؟ مصلی پر. مصلی بھی کون سا؟ نماز کا. نماز بھی کون سی؟ تہجد کی. نماز کا رکن کون سا؟ سجدہ. سجدے میں ذکر کون سا؟ ہر چیز جو سب سے اعلیٰ ہے اس وقت بی بی کا سفر شروع ہوتا ہے دنیا کا مصلی پر. اور جناب سیدہ گئی کہاں سے؟ مصلی سے. اللہ، یعنی بطول ہوتی ہی وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی مصلی سے جدا نہ ہو. بیبی آئی بھی مصلی پر، گئی بھی مصلی پر، اور بیبیاں وہ آئیں، اور آنے کے بعد وہ نیچے رکھا گیا تشت، شہزادی کو غسل دیا گیا. یہ روایت بتاتی ہے کہ اس پانی سے بیبی کو غسل دیا گیا. ایک کپڑا شہزادی کے لپیٹا گیا جس میں مبارک پر، اور ایک کپڑا سر پہ لپیٹا گیا. جو بیبیاں سیدہ فاطمہ کو مانتی ہیں اور ماننے کے بعد بھی وہ بی بی کی اس سنت پر میری اور آپ کی آقا زادی دنیا میں آئے تو ان کے سر کا اور جسم کا لباس آئے جنت سے. اور میں ماننے والی ہوں، میری بہن ماننے والی ہے، میری بیٹی ماننے والی ہے. جب اس سے کہا جائے تو اگلی بات میں کرتا ہوں یا بہتر جانتے صلوات پڑھتے محمد والے بہتے محمد والے. اچھا آئے اور اس کے بعد یہاں تک روایت ملتی کہ قبلہ تشریف فرمائیں، پوچھ لیجئے گا اور آپ خود بھی پڑھ لیں بہار الانوار میں. مجھے یہ بتائیں، یہاں کوئی عالم دین کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا کہ جو شہزادی کے لیے پانی جنت سے آیا تھا، بی بی کو غسل مبارک دیا گیا اور اس کے بعد وہ تشت میں پانی تھا، تشت بھی جنت سے آیا تھا، اور اس کے بعد پانی وہ کس زمین پر پھینکا گیا؟ جو پانی جنت سے آیا، آل محمد کی قدر، آل محمد کی عزت اور حسین کی ماں کی عزت، جس سے شہزادی کو غسل ولادت یہ سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے، ورنہ ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں. سوال نہیں پیدا ہوتا. میرا اپنا عقیدہ اور میرا ایمان ہے. میں نے عراق میں ایک عالم دین سے پوچھا تھا کہ میں یہ روایت میں الجھ گیا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ جہاں سے پانی آیا تھا جب اس زمین پہ نہیں اڈیلا گیا ہاں تو کہاں جائے گا؟ اب تحقیق آپ کر لیں گے. یہاں اس شہر میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں اور ڈر بھی ہم بہت زیادہ لگتا ہے ابھی تو ہمیں، ہاں تھوڑی سی ادھر مسئلہ ہو جائے تو پھر بہت کم لمبا ہو جاتا ہے. بہر کیا شہزادی کو غسل دیا گیا اور اس کے بعد بی بی سجدے میں ہے دوبارہ، معاف کیجیے گا، اور اس کے بعد شہزادی نے سر اٹھایا. 10 حوروں نے خواہش کی اے سیدہ خدیجہ اسے کہیں کچھ بولے، اس نور سے کہیں، اس شہزادی سے کہیں کچھ بولے، کچھ بولے. مجھے یہ بتاؤ میرا اور آپ کا بچہ کبھی آتے ہی دنیا میں بولتا ہے؟ تو اگر وہ آنے والی ہمارے بچوں جیسی ہوتی تو کیا حوریں کہتی کہ بولے؟ کہاں بولے؟ اور شہزادی بولی، جناب سیدہ بولی، بی بی نے نطق فرمایا، بی بی نے پہلا کلام کیا. اور بی بی نے کلام کیا کیا؟ خدا کی قسم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ہے بی بی، اور کہہ رہی ہے 10 حوروں کے سامنے، 4 ان بیویوں کے سامنے جو بطول ہیں، جو عصمت کی مالکہ ہیں، جو نبیوں کی بیویاں ہیں یا بیٹیاں ہیں یا ماں ہے نبیوں کی، ان کے سامنے کیا کہہ رہی ہے وہ بی بی شہزادی؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے. دوسرا جملہ وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین وخاتم النبیین، میرے بابا محمد رسول اللہ پوری کائنات کے نبیوں کے سردار بھی ہیں اور انبیاء کے سردار بھی ہیں. اور اگلا جملہ بی بی نے فرمایا وَأَنَّ بَعْلِ سید الاوصیاء امیر المومنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین. ہائے ہائے ہائے
میرا شوہر نام نہیں لیا، اللہ کا صرف نام لیا ہے، بابا کا نام محمد نہیں لیا، کہا انا ابھی میرا بابا. اور قرآن مجید میں باقاعدہ آیت ہے، لمبی بحث ہو جائے گی کہ لوگوں نے بہت سے رشتے توڑنا شروع کر دیے رسول کے ساتھ کہ میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں. اللہ نے جھڑک دیا، خبردار خبردار، کسی کو حق نہیں کہ میرے محمد کو ماموں چچا کہے. جناب سیدہ آئیں، انہوں نے بھی آ کر کے وہی الفاظ کہے. بابا جانی کہا نہیں بیٹا تجھے بھی حق ہے، تو بابا کہ تب بھی پسند ہے اللہ کو، تو رسول کا تب بھی پسند ہے. تو نے آتے ہی میری نبوت کی گواہی دی ہے. اور پھر اس کے بعد بی بی نے ایک اور کہا جو سادات بیٹھے ہیں ان کے لیے، وصبتہی الحسن والحسین سید الاسباط، میرے دونوں شہزادے حسن بھی اور حسین بھی دنیا کے پوتوں کے سردار ہوں گے. شہزادی دنیا میں آتے ہی اعلان کر رہی ہے اللہ کی توحید کا، رسول کی رسالت کا، اور بی بی مولا کا نام نہیں لے رہی. بی بی فرما رہی ہے کہ یہ شوہر ہے میرے، کیونکہ بی بی اس لیے بتانا چاہ رہی دنیا والوں میں خدیجہ کی گود میں ہوں، فاطمہ ہوں، میں خدیجہ کی گود میں ہوں. میرا بابا صرف دو ہی چیزیں لینے کے لیے گھر سے باہر گیا، یا سہرے باندھ کر میری ماں سے شادی کے لیے، یا میرا نور لینے کے لیے آسمان پہ گیا. اس لیے میں گواہی دے رہی ہوں کہ میں اسی علی کی زوجہ ہوں جو کائنات کا سب سے عظیم. اور پھر بی بی کا نام کیا ہے؟ 9 نام بی بی کے آسمانی ہیں، 9 نام بی بی کے زمینی ہیں. 9 نام آسمانی، 9 نام زمینی. ایک ہی نام فاطمہ، اس میں تھوڑی سی بحث کر کے مسائل کی طرف چلے جائیں. سرکار صادق العطرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آیا، مولا دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے. مولا نے فرمایا بیٹا مانگتے ہو، جاؤ دعا کرو اللہ تمہیں بیٹی دے. یہ مام کا چھٹے امام کا جاؤ دعا کرو تمہیں بیٹی دے. جیسے مولا تمہارا ہو، مولا کا جیسے حکم ہو، بسم اللہ. مولا فرماتا اللہ تجھے بیٹی دے. جب جانے لگا نا مولا نے روکا، رک جا. جی مولا فرماتے ہیں میری جد کی میری زبان سے حدیث سنتا چلا جا. البنون نعمت والبنات رحمت. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے نعمت ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. مولا آپ دعا فرمائیں گے اللہ مجھے بیٹی دے گا. ٹھیک ہے چلنے لگا. مولا فرمایا پھر رک جا، توجہ کہ جب اللہ تجھے بیٹی دے نا تو پھر بیٹی کا نام میری جدہ فاطمہ کے نام پر فاطمہ رکھنا. مولا کیوں کہہ رہے ہو مجھے بیٹی اللہ دے؟ میں بیٹے کھا لیتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا میں چاہنے والا ہوں، میں خاموش ہوں. مولا کیوں کہہ رہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. تو نعمت کا سوال ہوگا، نعمت پر تمہیں ایک چیز کا بتانا پڑے گا کہ بیٹا 7 سال کا ہوا تھا، اسے دینی شرعی مسائل سے آگاہی کی ہے یا نہیں کی ہے. 10 سال کا ہوگا پھر اسے تھپڑ مار کے بھی نماز پڑھانا پڑے، پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی. 14 سال کا ہو گیا، بالغ ہونے کے مسائل بتائے تھے کہ نہیں بتائے تھے کہ یہ ہے نعمت. نعمت پر تم سے سوال ہوگا، لیکن بیٹی ہے رحمت، رحمت پر سوال نہیں، اللہ جزا دے گا. رحمت پر اللہ جزا دے. پھر مولا نے فرمایا البنون نعمت والبنات حسنۃ. دنیا والوں کہ اے میرا شاگرد، اے میرے چاہنے والا، اے ہم سے محبت کرنے والا، بات سن، بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں جو ہیں حسنہ ہیں، نیکیاں ہیں. ایک دفعہ کا رحمت ہے، ایک حسنہ ہے. بیٹا نعمت ہے، نعمت ملنے پر جسے ملے وہ اس کا شکر ادا کرے جس نے نعمت دی ہے. سب سے بڑا نعمت دینے والا کون ہے؟ خالق حقیقی ہے نا. تو مجھے نعمت ملے تو میں شکر ادا کروں. توجہ دراتے گرامی،
بیٹا نعمت ہے تو بیٹا اگر ہمیں اللہ دے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. گویا کہ شکر ہمارے اوپر واجب ہے. اللہ نے نعمت دی, ہمارے اوپر واجب ہے ہم شکر ادا کریں. خدا کی قسم جملہ بہت بڑا ہے. بیٹا ملے تو ہے نعمت, ہم شکریہ ادا کریں. بیٹی ملے تو ہے رحمت, ہے نیکی, ہے جزا, ہے حسنا. اللہ فرماتا جب تمہیں میں بیٹی دیتا ہوں تو پھر میں یہ تقاضا نہیں کرتا کہ تم شکریہ ادا کرو, میں اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ رحمت اور نیکی ہے. اور پھر تسلسل ہے بیٹی کے. اور مولا فرماتے ہیں کیا تو نہیں چاہتا, وہ مولا کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور مولا انہیں فضائل سنا رہے ہیں. مولا فرماتا ہے تجھے اللہ بیٹی دے اور تو نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو. جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا, یہ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں, سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. اچھا ہوں تسی نا بڑی اچھی سلوات پڑھی, تھوڑا جا ٹھلی جی پڑھ لو. نماز بھی ہوئے گی, ماتمداری بھی ہوئے گی, لنگر بھی ہوئے گا, ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں. اگر 2-4 منٹ اتنے تھلے ہو جائے نا, کراں تھکے ٹوٹے آؤ تو نماز پڑھی نہیں پڑھی تو بہ گئے آ کے جیو تے ARY تے. ہاں جدو مسیطے ہونا ہے انتظامیہ تے پریشر, وہ نماز تو نہیں کرائی, 2 منٹ منڈے ماتم اونچا کر چھڑیا, چنگا مولوی صاحب نے پریٹ فوٹو بلایا, لیٹ آپ آئے نے تو نماز ہے. اور کار کوئی بندہ نماز ٹائم تے نہیں پڑھتا. میں تم صحیح گل کر رہے ہیں نا, یعنی چلو بزرگ تے پڑھ دینے کیونکہ ہونے رہے نمازاں جو کہ گئے نے بیچارے, درود پڑھ دے کہ محمد علیہ بیت محمد نماز چھٹ نہیں سکتے شیعہ. اور یقین مانے میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مولانا قبلہ میں یقین مانے کہ 3 دن سے مسلسل یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں. بریڈ فورڈ پیرس ادھر آ گیا, مطلب وہ اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. ہر انتظامیہ اور کونی ہے نماز موز پڑھ دے کونی آ رہے ہیں. بریڈ فورڈ میں ہماری مجلس ہوئی, پورے ملک سے لوگ گئے ہوئے تھے. مجلس ختم ہوئی, ماتم ہوا, 5 منٹ زیادہ ہو گئے, میں نہیں بولا. میں ممبر پہ بیٹھا, جھوٹ تو نہیں بول سکتا, شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے, نہیں بولا. 5 منٹ کے بعد انہوں نے ماتم جب دیکھا ٹائم ہے, میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ٹائم ہے نماز کا, انہوں نے ماتم روک دیا, اذان پڑھی. اب انتظامیہ انہیں نماز مجھ کو نہیں پڑھنی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بندہ بھی نماز کے وقت باہر نہیں گیا, سب نے پڑھی. میرے گھر اگر 4-5 لوگ ہیں تو کیا سارے ہم لوگ اکٹھے, ہم نے کبھی, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جنہوں نے کبھی گھر میں جماعت کرائی ہو؟ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کھڑا کرنا چاہیے نا ساتھ. ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے. لیکن ہم آل محمد کو مانتے ہیں, جو میں پہلے جملہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہم سیدہ کی مجلس میں آ جائے ہیں جن کا سفر بھی دنیا میں مسلح سے شروع ہوا اور مسلح پر. اور اگر اتنی بات ہی, اور خدا کی قسم میں نے پہلے بھی روایت یہاں پڑھی ہوئی ہے, میں ایک اشارہ کر دوں گا کہ آپ کبھی روایت دیکھ لیجیے گا. بہت زیادہ میری عابد بھائی سے اس پہ بات میں ڈسکس بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, 1-2 دفعہ گپ بھی اس پہ بات بھی ہوئی ہے. وہ روایت ہے سب سے پہلے میں نے شروع کی تھی اور بہت زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وظیفۃ صلاۃ و رکعتین فی الظہر, ہم پہ ولایت علی علیہ السلام, مولا کی ولایت صدقہ میں زور کی 2 رکعت نماز پڑھائے گی. مولا قبلہ موجود بیٹھے ہوئے ہیں. 2 رکعت نماز زور کی بھی تھی, اثر کی بھی 2 تھی, مغرب کی بھی 2 تھی, عشاء کی بھی 2 تھی. آل محمد کے صدقہ میں ایک فرد کے صدقہ میں وہ نماز جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا. اور جب آپ سفر کر کے جاتے ہو 28 میل آنے جانے کا بن جائے تو پھر آپ جو 2 رکعت نماز اضافہ ہوا تھا اسے رہنے دیں, جو اصلی تھی وہ پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں ہے, میں منع نہیں کروں گا, لیکن جناب سیدہ کی جو 1 رکعت اضافہ ہوا ہے نا, وہ اللہ فرماتا ہے سفر میں ہو تب بھی پڑھنی ہے, اگر بھی ہو تب بھی پڑھنی ہے, جہاں بھی ہو تب بھی پڑھنی ہے. وہ 3 کی 3 رہے گی. کہا پروردگار یہ کوئی بات ہوئی, جناب سیدہ کو جو تو نے 1 رکعت دی ہے وہ ہم سے سفر میں پڑھوا رہا ہے. ہم نے 14 نہیں 28 میل سفر کیا ہے, 200 میل سفر کیا ہے. کہا جتنا بھی کیا ہے, 500 میل کیا ہو, 7200 میل کیا ہو, 110 میل کیا ہو, 1600 میل کیا ہو, اتنا ہی پڑھنا ہے. 3 رکعت کی 3 ہی پڑھنی ہے, زور کی بھی 2 پڑھنی ہے, اثر کی 2 پڑھنی ہے, مغرب کی عشاء کی 2 پڑھنی ہے, مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے. کیوں پروردگار, کہا میں اللہ جو فاطمہ کو دے دیتا ہوں, جب میں نہیں لیتا تو بازاری ماں کا بیٹا میں محمد کا دیا ہوا بات.
बहुत बड़ी इबादत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। फिर आता हूँ उधर ही आता हूँ। अलबनूनो नेमतुन वलबनातु हसनतुन। मौलाना फरमाया दो नेकियां नहीं कभी टूटती, उनका तसलसल ही नहीं टूटता, हमेशा सवाब होता है। एक तुम्हारी बेटी, ला यदखुलुल फक्र फी बैतन, तुम्हारे घर में फक्र गुर्बत दाखिल नहीं हो सकती अगर घर में बेटी हो। कौन फरमा रहा है? जिसकी जुबान से लफ्ज निकले तो कुरान बनता है, और अगर कोई बच्चा जुबान चूस ले तो हुसैन बनता है। वो पैगंबर फरमा रहे हैं। और वो क्या फरमा रहे? कोई भी अल्लाह अकबर बेटी के लिए उदास बेटी। अच्छा फिर ये 3 रूप है ना औरत के, खुदा की कसम गौर कीजिएगा। बस आखिरी बात करके मैं मसाइब पे, अगरचे मेरे दिमाग में कुछ एक और बहुत बड़ी रिवायत थी जो पढ़ना चाह रहा था, बिल्कुल मैंने रिसर्च किया, नहीं रिवायत थी, और फिर नहीं इंशाल्लाह फिर कभी मेरे पास वक्त हुआ, माफी के साथ मैं इंतजामिया से भी दोस्तों से भी मेरा वक्त वो मैंने थोड़ी सी लेट कर दिया, खैर बहुत कोशिश की थी, मगर मेरी फीस ना काट कर लिया जाए। हाँ जरूर पढ़ते मिलके मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह। मैं आपको अपना हिस्सा और अपने आप को आपका फैमिली मेंबर समझता हूँ। हम जितने यूरोप के मौलाना साहबान हैं, जब तक हम आप लोगों को अपना फैमिली मेंबर और आप हमें नहीं समझेंगे, हम शायद ये काम नहीं कर सकते। दीन के बहुत मसाइल हैं, खुदा की कसम न्यूपोर्ट वालों, आपके इधर के बहुत मसाइल हैं, हमारे पास भी फोन जाते हैं, ब्रैडफोर्ड के बहुत मसाइल हैं। 2 शहर ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे शिया हैं और फैमिली शिया है। आपकी एक फैमिली 1500-1600 लोग मेंबर्स हैं, और ब्रैडफोर्ड में भी ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। हम मौलाना साहबान बेशक दीन पढ़ा, हम नहीं हल कर सकते, मैं मिंबर पे बैठ के कर रहा हूं, और आप लोग अकेले नहीं कर सकते हो, आपने दीन नहीं पढ़ा, लेकिन सुनते सुनते आपकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, दीनदार हो, साहब आप दीन अंदर रखते हो, साहब दर्द लोग हो, मोहब्बत है दीन से, लेकिन कैसे हल करोगे? हम और आप दोनों पार्टियां मिल करके ये दीन के मसाइल, आपकी बेटी हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियां आपकी बेटियां, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन यहूदी लोगों की और बहुत सारे लोगों की, गैर इस्लामी लोगों की, हमें पता नहीं चलता कि हमारे बच्चों के पीछे, हमारी बेटियों के पीछे, हमारे जवान बच्चों के पीछे, हमारे छोटे बच्चों के पीछे, बुजुर्गों के पीछे बहुत ज्यादा नजरे बद है, जिसका हम मुसलसल शिकार हो रहे हैं। हमें ऐसे ही मौके होते हैं जिस पर डिस्कस कर लिया जाता है, और अगर हम लोग एक दूसरे के साथ भरोसा करके, ट्रस्ट करके एक दूसरे को और हेड टू हेड टॉक करें, बैठ करके बात करें, तो लड़ाई झगड़े से बेहतर होगा, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और बीबी के सदका में मैं गुजारिश कर रहा हूं, जैसे और क्या है, और बेटा नेमत है और बेटी रहमत है और बेटी हसना है। छठे इमाम का फरमान है, ना हो फरमान जो चोर की सजा है वो चतुराबी की सजा। मासूम ने फरमाया बेटी हसना है, बेटी नेकी है, लेकिन बहुत सारी नेकी है, नमाज नेकी है ना, अभी हम नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ सुबह तक ये नेकी मुनक़ते हो जाएगी। नेकी उस वक्त तक जब तक हम मुशक्कत करते रहें, इसका अजर मिलेगा। मैं घर जाऊंगा, मेरे दिमाग में सुकून, पढ़ते हुए सुकून, अच्छी बातें करूंगा, जब तक कोई गुनाह नहीं करता जानबूझ के या भूल कर, इस नेकी का असर मिलेगा, लेकिन नेकी मुनक़ते हो जाएगी। हज की ऐसे ही, ज़कात ऐसे ही, खुम्स ऐसे ही, ऐसे किसी को आप गरीब की मदद करते हो तो नेकी मुनक़ते हो जाती है। मेरे मासूम फरमाते हैं बेटी घर में हो तो वो एक ऐसी नेकी है जो कभी मुनक़ते नहीं होती। बेटी की वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते आते भी हैं और वापस जाते भी हैं। और मौला ने फरमाया दुनिया वालों सुन लो अपने शागिर्द को, और कहा कि मुफज्जल तू अगर गौर करे तो मैं तुम्हें बेटी के लिए दुआ कर रहा हूं ना कि खुदा तुझे बेटी देगा, लेकिन इंशाल्लाह खुदा तुझे बेटी देगा, तू मुझसे वादा भी कर चुका है, उस बेटी का नाम फातिमा भी रखेगा। इमाम ने फरमाया जैसे बेटी की नेकी तसलसल वाली है, कभी मुनक़ते नहीं हो सकती, ऐसे हम 14 की विलायत जो शियो तुम्हारे दिल में है, अमीर मुमकिनात सरकार इमाम अल-मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुब्बी हसनतुन, मेरी मोहब्बत हसना है और जो कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म। पैगंबर सलाम गए ना जनाब सईदा की इतनी बड़ी फजीलत है, पैगंबर सलाम जब गए ना अपने मेराज पर, तो उन्होंने लिखा कि रई तो जमलन, मैंने कुछ ऊंट देखे
جو بہت لمبی قطار ہے اور اونٹوں کے اوپر صندوق لدے ہوئے. اور میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل ذرا ان کو روکو. کہا سرکار میری جرت نہیں ہے, میں نے کبھی روکا نہیں ہے. جب سے مجھے نورانی پر ملے ہیں نا, میں نے ان اونٹوں کو ایسے ہی چلتے دیکھا ہے. اتنی بڑی قطار, ہر اونٹ کے اوپر ایک شیشے کا صندوق ہے, اس صندوق کے اندر کتابیں بھری ہوئی ہیں. کہا آج میں محمد کہہ رہا ہوں روکو اسے. ہائے رہے تو جمالا, میں نے اونٹوں کی قطار دیکھی اور جیسے ہی پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حکم دیا روکو ہی نہیں. جناب سیدہ کی فضیلت گزارش کر رہا ہوں, روکو. جب روکا کہا جاؤ جبریل جا کر کے اس صندوق کے کھولو. صندوق کھولا گیا, اس میں سے کتاب نکالو. کتاب لے کے آ گیا, کہا کہ پوچھو پروردگار کی بارگاہ سے ہے کیا. جب پوچھا کہا کہ یہ حاذہ جہاز بنت محمد الی دار علی, یہ محمد کی بیٹی کا جہیز ہے جو علی کے گھر جا رہا ہے. یہ پیغمبر نے فضیلت پڑھی اور پیغمبر گھر چلے گئے. جناب سلمان من اہل بیت کا تمغہ عقیدت حاصل کرنے والا دوڑتا ہو گیا دروازے پر. انما کی تلاوت کر رہے تھے, باب جبریل کا تذکرہ کر رہے تھے بھائی منظور صاحب, وہاں انما کی تلاوت کر رہے تھے. 6 ہجری کو یہ آیت آئی ہے. اس کے بعد پیغمبر اسلام یہ آیت پڑھے بغیر بطول کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں. وہاں کھڑے ہوئے آیت کی تلاوت کر رہے تھے. دوزانو ون قبا علی قدمئی ہے, جناب سلمان قدموں پر بیٹھ گئے, رسول کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. کہا سرکار یہ تو بتا دیں کہ اس میں علی کی زوجہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا جہیز تھا اور وہ کتابوں میں تھا, اور وہ کتابوں میں کیا تھا. آخری فضیلت, کتابوں میں کیا تھا, کتابوں میں کیا تھا یا رسول اللہ. کہا کہ سلمان برداشت کر لو گے. کہا ہاں کر لوں گا. سرکار مجھے علی کہ آپ نے 70,000 فضائل سنائے ہیں. جناب ابن عباس سے پوچھا تھا, روایت موجود ہے, قبلہ موجود بیٹھے ہیں, کہ ابن عباس نے پوچھا سرکار, کسی نے پوچھا کہ ابن عباس تو نے پیغمبر کی زبان سے کتنی فضیلتیں سنی. انہوں نے کہا تو بتا. 100 نہیں, 200 نہیں, 500 نہیں. وہ بڑھتا چلا گیا. سرکار فرماتے بڑھتے چلے جاؤ. ابن عباس نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے محمد کی زبان سے علی کی 30,000 فضیلتیں سنی ہیں. 30,000 فضیلتیں. اچھا جلدی سے بات سمیٹ رہا. سرکار اگر ہو سکے تو وہ کیا تھا اس میں, ان کتابوں میں لکھا ہوا کیا تھا. ان اللہ خلق 70,000 عالما, اللہ نے 70,000 عالم پیدا کیے. فی کل عالم 70,000 بلدا, ہر عالم میں 70,000 شہر ہیں. فی کل بلد, ہر شہر میں 70,000 مسجد, ہر شہر میں 70,000 مسجدیں ہیں. توجہ کرتے گرامی, اللہ نے 70,000 عالم پیدا کیے. اس کتاب میں لکھا ہوا تھا جو جہیز ہے فاطمہ الزہرا کا جہاں کہاں رہا ہے, علی کے گھر کی طرف جا رہا ہے. جب سے جبریل کو نورانی پر ملے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. اس میں سے ایک فضیلت سلمان سن رہے ہیں, محمد سنا رہے ہیں. اللہ نے 70,000 عالم پیدا کیے. ہر عالم میں پروردگار نے 70,000 شہر پیدا کیے. ہر شہر میں 70,000 مسجدیں پیدا کی. ہر مسجد میں ایک ممبر رکھا گیا. اس ممبر پر ہر جمعے کی نماز علی پڑھاتا ہے. ہر جمعے کی نماز علی پڑھاتے ہیں. تو جمعے کی نماز بندہ کلا پڑھتا ہے. تو جمعہ ہوتا نہیں نا, تھی اس بات شاید نہ بولو, تو جتھے ہوتا تھی اتنے جانا نہیں ہوتا. دینداری. چلو بندہ ویاہ جھگڑے سے لڑ لے, ویاہ تو سارے کٹھے ہوتے ہیں, امام بارگاہ کی گل سے لڑ پہ. واہ جی سبحان اللہ, درود پڑھتے ہیں کہ محمد اہل بیت. یہ کمزوریاں ہیں نا ہمارے اندر. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ممبر پر, یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. اگر ہم انہیں ایڈمٹ کر لیں, اپنی ساری خواہشیں الگ کر کے دین کو اپنا لیں, خدا کی قسم شاید ایک لمحہ بھی نہ گزرے جتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں یا علی آپ ہمارے ہو, وہ ایک لمحے کے لیے بھی کہتے ہیں تم میرے ہو, تو بیڑا پار ہو جائے. پھر وہی چھوڑ رہا ہوں ساری روایت. مولانا فرمایا اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا. ٹھیک ہے, یہ اپنا رسول اللہ فاطمہ رکھوں گا. کچھ دنوں کے بعد آیا, مولا اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے. مولانا نے فرمایا نام فاطمہ رکھا ہے. جی مولا نام فاطمہ رکھا. خدا کی قسم ایک جملہ سننا,
میں اور آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں امید کی بنیاد پر کہ ایسا ہوگا، اور آل محمد کے نام کسی نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے۔ وہ خود محمود ہے، نام محمد رکھا ہے، وہ خود اعلیٰ ہے، نام علی رکھا ہے، وہ خود فاطر السماوات والارض ہے، نام فاطمہ رکھا ہے، وہ خود محسن ہے، نام حسن رکھا ہے، وہ خود قدیم الاحسان ہے، نام حسین رکھا ہے۔ لیکن یہ ہم نام رکھتے ہیں امید پر ایسا ہو جائے گا، لیکن اللہ تو حقیقتوں کو جانتا ہے نا۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ نام فاطمہ رکھنا بیٹی کا، پہلا بیٹا ہو تو گھر میں نام محمد رکھو، اور اگر بیٹی ہو تو پہلا نام فاطمہ رکھو۔ اور جب نام فاطمہ رکھ لیا، کہا کہ یہاں ابن رسول اللہ میں نے نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور امام صادق علیہ السلام روتے ہوئے کہتے لا تضربها ولا تسبها، اس فاطمہ کو کبھی مارنا نہیں، اسے کبھی جھڑکی نہیں دینا۔ یہ امام کے فرمان، اگر بیٹی کا نام فاطمہ ہو اسے کبھی مارنا نہیں، اسے کبھی جھڑکی نہیں دینا۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ ایک صحابی کی بیٹی ہے، امام کے نوکر کی بیٹی ہے، خدا کی قسم جو حقیقت میں فاطمہ تھی۔ بھائی منصور نے انگلش میں پڑھا، میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں اس کا، جو حقیقت میں فاطمہ تھی۔ معصوم نے فرمایا نا، اور امام کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ چھٹے امام نے فرمایا اس لیے کہ جو ہماری حقیقت کی دادی فاطمہ ہے نا، ان کے ہاتھ پر ظالم نے تازیانہ بھی مارا، اجرو کوشش کر دو آنسو آ جائے، ظالم نے تازیانہ بھی مارا، اور ایک مجتہد حضرت علامہ عقیل الغربی صاحب چند دن پہلے پڑھ رہے تھے یہ ممبر پر، خدا قسم اس سے پہلے میں نے روایت نہیں کبھی سنی تھی، بھائی منظور نے بھی وہ روایت پڑھی ہے کہ مدینہ پورا مکہ سے چن کر کے وہ لکڑیاں جمع کی گئی جنہیں آگ جلدی لگتی ہے، اور پورے گھر کے دراصل میں گھر کے 4 چفیرے نہیں، گھر کے 2 ہی طرف تھے۔ ایک طرف تو سرکار مصطفیٰ کا روزہ تھا نا، اور روزہ ملا ہوا تھا بطول کی حویلی کے ساتھ، اور جہاں باب جبریل ہے اندر آج بھی دروازے کا نام ہے باب محروق، جلا ہوا دروازہ۔ اس کمینے نے وہاں لکڑیاں لا کے رکھی، اور لکڑیاں لا کے کہا کہ علی کو باہر بھیجو۔ شہزادی پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا، درمیان میں فاطمہ بنت محمد آ گئی۔ کہا اونچا نہ بولو، میرے گھر 2 بیٹیاں ہیں، فاطمہ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام ام کلثوم۔ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اتنی اونچی مردوں کی آواز نہیں میری بیٹیوں نے کبھی سنی۔ علی کو بھیجو، ہم وہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کے الفاظ جب بلند ہوئے تو خدا کی قسم شہزادی کے الفاظ سنو گے؟ بی بی فرماتی ہیں جو میرا بابا محمد کہہ کے گئے تھے نا، علی وہ قرآن لکھ رہے ہیں، علی وہ قرآن ترتیب دے رہے ہیں، تم جاؤ علی آ جائیں گے۔ کہا نہیں، اتنی دیر میں لکڑیوں کو آگ لگائی، اس کمینے نے نا ایک پیچھے والے کھڑے ہوئے بندے کا سہارا لے کر کے، واقعی روایت کے الفاظ ہیں کہ 1 2 4 10 15 بندے نہیں تھے، 100 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ شیخ مفید نے بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے، مکتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کمینے نے ایک شخص کا پیچھے جو کھڑا تھا سہارا لیا، ہاتھوں سے نہیں پیروں سے دروازے کو دبایا۔ حضرت اللہ، آگ لگی، دروازے پیچھے دیوار ہے، درمیان میں سیدہ ہے، محمد کی بیٹی ہے، حسین کی ماں ہے، حسن مولا کی ماں ہے، جناب زینب کی ماں ہے، علی کی علی زوجہ ہے، اللہ کی کنیز خاص ہے، 11 معصوموں کی ماں ہے، فخر مریم ہے، بطول عذرا ہے، راضیہ مرضیہ ہے۔ بی بی کی چیخ نکل گئی، کافلا اجرکم اللہ، سیدہ کے جنازے پر شرم کر کے رویا کرو۔ یہ حسین کے ٹکڑے کٹھے کرنے کے لیے کربلا گئی، حسین کی مقتل گاہ پہ بالوں سے جھاڑو دیتی رہی۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم بطول شہزادی فاطمہ بنت محمد دروازے کے پیچھے مدینے کا ایک صحابی ہے جو کانوں سے بہرا ہے، اندازہ لگانے دے گا فاطمہ بنت محمد کی غربت جو سادات مومنین تشریف فرما ہو۔ میں بیویوں کے حصے کی یہ روایت پڑھ رہا ہوں، میری مائیں بہنیں، جب بچہ آنے والا ہو دنیا میں تو اس وقت عورت کی کیا حالت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم عجیب منظر تھا کہ شہزادی دروازے کے پیچھے تھی، اور وہ جو کانوں سے بہرا صحابی ہے کہتا میں بادلوں کے کڑکنے کی آواز نہیں سن سکتا تھا، دیکھا میں نے
محمد کی بیٹی فاطمہ کے اوپر اور اس کے دروازے کے اوپر سے میں بڑے ہاتھ جوڑ کر کے یہ لفظوں کو لپیٹ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں. اصلی حقیقت کو میں زیور الفاظ نہیں پہنا سکتا. خدا کی قسم دروازے سے 1 2 4 لوگ نہیں کئی لوگ گزرے. وہ جو کانوں سے بہ رہا تھا کہتا میں نے خود سنا محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ رہی. میں نے محمد کی بیٹی کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں نے خود سنی. میں سن کے بے ہوش ہو گیا. میں کوئی کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا تھا اور وہ درلانہ اندر گھس کر کے علی کے گلے میں رسی ڈالی, علی کے ہاتھوں میں رسی ڈالی. اس وقت رونے والوں ایک اور ظلم بھی ہوا ہے. خدا کی قسم اس گھر کی 3 بطول ہے نا. ایک فاطمہ 18 سال کی بطول ہے اور ایک 4 سال کی سکینہ بطول ہے اور ایک 54 سال کی زینب بطول ہے. اور تینوں بطولوں کے گھر کو آگ بھی لگی, تینوں بطولوں کو تازیانے بھی لگے. اور خدا کی قسم یہ روایت اگر بھائی منظور نہ پڑھتے تو میں نہ پڑھتا. میں نے کبھی جرات نہیں کی یہ روایت پڑھنے کی اور میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ پہلے بھائی پڑھ گئے. خدا کی قسم اس کمینے نے جیسے دروازے کے پیچھے شہزادی آئی نا ایک کیل بی بی کے پہلو میں پیوست ہوا. شہزادی کا بایاں ہاتھ اوپر اٹھا. اس کمینے نے اپنے غلام کنفو سے تازیانہ چھینا. ادھر تازیانہ چھینا شہزادی کے ہاتھ میں مارا. بی بی کا ہاتھ چھل ہوا رونے والوں اور اس نے دوسرے ہاتھ سے محمد کی بیٹی کے رخسار پہ شہزادی فاطمہ الزہرا کے چہرہ مقدس پر نجاسات اٹھ گئے. ایک تماچا. خدا کی قسم 4 سال کی بطول بھی تھی نا اور پھر وہ 56 سال کی بطول جو 56 سال کی بطول جو ماں جیسی زینب ثانیہ زہرا. خدا کے ساتھ ادھر پہلی بطول پہلے علی کو بچاتے ہوئے محسن شہید ہوا. پہلے علی کو بچاتے ہوئے پسلیاں ٹوٹی. پہلے علی کو بچاتے ہوئے ہاتھ پہ تازیانہ لگا. ادھر جو دوسری فاطمہ ہے وہ چوتھے علی کو بچاتے ہوئے. کربلا میں چوتھا علی تھا نا سید الساجدین. خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے نا اور بی بی دوڑ کر کے جاتی ہے. جب جاتی ہے نا بی بی کی راوی کہتا ہے حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ لمحہ پہلے یہ جو بی بی تھی نا اس کا لباس سیاہ تھا اور لباس جیسے میں چند لمحوں کے بعد دیکھا وہ لباس سیاہ سرخ ہو گیا تھا. کیسے سرخ ہو گیا؟ امام سجاد سے کسی نے آ کر کے پوچھا مدینے میں. مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے چادر اتنی آسانی سے نہیں دی ہے. یہ میری ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے جو یورپ میں آ کے اپنے آپ کا سر نہیں ڈھانپتی. زینب نے اتنی آسانی سے چادر نہیں دی. زینب تازیانہ لے کے آگے بڑھا. بی بی نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا. اس نے تازیانے مارنا شروع کی. شرم نہ کرو بطول کا جنازہ ہے. شرم نہ کرو محمد کی بیٹی کے مصائب ہے. بی بی نے اپنا دایاں جناب سیدہ زینب کی بات کر رہا ہوں کربلا کے میدان میں. بی بی نے اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھا. اس نے تازیانے مارنا شروع کیے. بی بی کے ہاتھ کا گوشت اڑ گیا. بی بی نے بایاں ہاتھ رکھا وہ گوشت اڑ گیا. بی بی نے بازو رکھا وہ گوشت اڑ گیا. بی بی نے دوسرا بازو رکھا وہ گوشت اڑ گیا. پھر محمد کی بیٹی کی رضا اس نے ہاتھوں سے نہیں نیزے سے چھینی. اجرکم اللہ. چوتھے علی کو بچانے کے لیے اور خدا قسم تیسرے علی کو بچانے کے لیے 4 سال کی بطول میدان میں گئی. آخری جملہ سن لو اور بی بی کے آخری لفظ پڑھوں گا. کوئی بات نہیں ساتھ لے لو. یہ ہماری قسمت ہے نا ہم روتے روتے تھک جاتے ہیں. یہ سید سجاد کی قسمت تھی. 40 سال خون روئے. کسی نے سوال کر دیا مولا آپ کسی غریب کو دیکھتے ہو تو خون روتے ہو. کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتے ہو تو خون روتے ہو. کسی پیاسے کو دیکھتے ہو خون روتے ہو. کب تک خون رو گے؟ خدا کی قسم امام کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں میرے بابا جیسا کسی کا بابا ہے. میرے بابا کو کھنڈے کھنجر سے ذبح کیا گیا. ہاں میں نے یہ زندگی میں بھی خون رونا ہے. میں نے قبر میں بھی خون رونا ہے. میں جنت میں بھی خون رہوں گا. چوتھے علی کو بچایا.
اور جب تیسرے علی کو حسین مولا کو خدا قسم 4 سال کی بطول گئی نا، 4 سال کی بطول بھی فرماتے جب میں اپنے بابا کے پاس پہنچی نا تو میرے بابا کا سر سجدے میں تھا، مومنین کرام سر سجدے میں تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ حوصلہ کر لیں، کوئی بات نہیں، حوصلہ کر لیں، جہاں دل پہ چوٹ آئے آنکھوں میں آنسو خود آ جائیں گے۔ ہر کسی کے دل میں قبر حسین ہے، فاطمہ بنت محمد کے مصائب ہے۔ تیسری بطول کی یہ بات پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم جیسے گئی نا شہزادی سکینہ گئی اپنے بابا کے، مولا سجدے میں تھے اور شمر اوپر سوار تھا، مولا سجدے میں پڑھ رہے تھے سبحان رب الاعلی و بحمدہ۔ میں قربان جاؤں ایسے سجدہ کرنے والے پر، ایسے سجدے پر، اور فاطمہ کے لال، اور جب گئی کہاں اس نے پہلی ضرب چلائی، 4 سال کی بطول نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، اس کمینے نے شہزادی کے ہاتھوں پر ضرب چلائی، دوسرا ہاتھ رکھا، ہاتھ ضرب چلائی، بی بی نے اپنا گلا رکھا، اب رونے والوں میں دعوت دے رہا ہوں رونے کی، اس نے گلے پر ضرب بھی چلائی، پھر سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، ایک نئے تماچا۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ فاطمہ خدا کی قسم شہزادی کے جناب سلمان روایت کرتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، یہی بطول نا آل محمد کے گھر، آخری جملہ رونے والوں، میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی ایک ہاتھ پیروں میں رکھے ہوئے ہے اور محمد کی بیٹی دوسرے ہاتھ اٹھانا چاہ رہی ہے بد دعا کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اے فاطمہ بنت محمد، اے علی کی علی زوجہ، اے حسین کی ماں، اے مصطفیٰ کی بیٹی، بد دعا نہ کرنا، مدینہ غرق ہو جائے گا، مسجد نبوی کی دیواریں 8 فٹ اونچی ہو گئی ہے۔ محمد کی بیٹی نے کہا میرے علی کو واپس لاؤ، میرے علی کو۔ آخری جملہ رونے والوں، عبداللہ ابن عباس دوسرے دن مولا کے گھر آئے، آ کر کے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ مولا فرمایا